बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के इस यूट्यूब चैनल से टॉपिक हमारा मुआशियात पाकिस्तान में आज है ज़रई मसाइल। तो स्टूडेंट, मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि पाकिस्तान के ज़रई शोबे के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो आज हम इसके मसाइल देख रहे हैं। आमतौर पर स्टूडेंट इन दोनों टॉपिक्स को एक दूसरे से खलत मलत कर लेते हैं। ऐसा नहीं है स्टूडेंट के ज़रई मसाइल और चीज़ हैं और खुसूसियात और चीज़ हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं ज़रई शोबे की खुसूसियात की, तो उसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ज़रई शोबे में खूबियाँ कौन कौन सी हैं और ख़ामियाँ कौन कौन सी हैं, ये हम बात कर रहे होते हैं। वहाँ आपको खूबियाँ भी लिखना होंगी और ख़ामियाँ भी लिखना होंगी। और जब हम बात कर रहे होते हैं पाकिस्तान के ज़रई मसाइल की, तो फिर हमें पाकिस्तान के उन मसाइल का ही जिक्र करना है जो पाकिस्तान फेस कर रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा फ़र्क रखेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स को और मसाइल को गौर से देख लें तो लगता है कि एक ही जैसी चीज़ें हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह क्या है? पिछली वीडियो में मैंने ये बात आपको बताई भी थी। वजह उसकी सिंपल सी है कि पाकिस्तान के ज़रई मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुसूसियात ना होने के बराबर हैं, उसकी खूबियाँ ना होने के बराबर हैं, कम अज़ कम हैं। बस इतनी सी बातें हैं कि पाकिस्तान की ज़मीन ज़रखेज़ है, पाकिस्तान के पास जो किसान जो है वो मेहनती है, पाकिस्तान के पास मौसम अच्छे हैं। तो ये 3-4 खूबियाँ हैं। वरना तो पाकिस्तान के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो दरअसल खामियों पर ही मुश्तमिल नज़र आ रहे हैं हमें। तो इसलिए ये दोनों टॉपिक्स एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं। तो हमें आज देखना है कि पाकिस्तान के ज़रई मसाइल कौन कौन से हैं। पाकिस्तान के ज़रई मसाइल में सबसे पहला मसला तो ये है कि हम वसाइल को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। जितने पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने रिसोर्सेज, ज़रई रिसोर्सेज दिए हुए हैं, हम उनको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे। अब आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 33% ज़मीन इस्तेमाल हो रही है और बाकी सारी की सारी ज़मीन जो है वो तकरीबन बेकार पड़ी है। 33-35 थोड़ी सी अमेंडमेंट हो रही है इसमें। तो हम देखते हैं कि 33% ज़मीन जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त इस्तेमाल हो रही है और बाकी ज़मीन जो है वो सारी की सारी बेकार पड़ी हुई है। अगर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर हम 33% ज़मीन को इस्तेमाल करके पूरे मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के काबिल हैं, तो अगर 100% ज़मीन को या 80% ज़मीन को इस्तेमाल कर लें तो हमारी ज़रूरियात के बाद जो एक्स्ट्रा पैदावार बच जाएगी उसे हम एक्सपोर्ट करके कितना ज़र मुबादला कमा सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको ये भी एक बड़ी हैरान कुन खबर बताता चला जाऊँ स्टूडेंट कि पाकिस्तान की इतनी ज़मीन इस्तेमाल करके 22 करोड़ आवाम का पेट पाला जाना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर हम बाहर से दरामदात क्यों कर रहे हैं, फिर बाहर से ज़रई अजनास को क्यों ख़रीद रहे हैं। तो स्टूडेंट, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि हमारी तवज्जो नहीं है ज़राअत के शोबे पर, किसान को हम फैसिलिटेट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारी ज़रई पैदावार कम है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान और बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पर अपनी अजनास को कम कर लेता है। अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा। उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट पाकिस्तान के ज़रई मसाइल में जिनकी वजह से फ़ी एकड़ पैदावार कम हो रही है, उसमें दूसरे नंबर पर है हमारे पास सेम और थोर। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन सालाना 80,000 एकड़ ज़मीन 80,000 एकड़ ज़मीन हर साल सेम और थोर की वजह से तबाह बर्बाद हो रही है। 80,000 एकड़ ज़मीन सेम और थोर की वजह से ख़राब हो रही है। तो जब जिस मुल्क की ज़मीन 80,000 एकड़ सालाना ख़राब हो रही हो, आप अंदाज़ा कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम इतनी ज़्यादा ज़मीन जो है वो सिस्टम में दाखिल तो नहीं कर रहे जितनी खारिज हो रही है। तो अब हर साल अगर इतनी ज़मीन ख़राब हो रही है जिसका कि इलाज भी मौजूद है, सेम और थोर का इलाज तो पाकिस्तान में बहुत अच्छा मौजूद है, तो अगर हम इसको टैकल कर लें तो पाकिस्तान के इस मसले पर काबू पाया जाना मुमकिन है। और हर साल आबादी बढ़ रही है, ज़रखेज़ ज़मीन का जो यूटिलाइजेशन है परसेंटेज में कम हो रहा है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है। उसके बाद है आपाशी के मसाइल। पाकिस्तान में ज़रई मसाइल दुनिया में, हालांकि हम दुनिया में सबसे बड़े नहरी निज़ाम के मालिक हैं, पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बेहतर, सबसे बड़ा निज़ाम नहरी मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान में बारिशों का मौसम भी बहुत अच्छा होता है। फिर इसके अलावा हमारे ग्लेशियर्स से पानी जो पिघलता है, उस बर्फ़ के पिघलने से हमें पानी अवेल होता है। तो यूँ पानी की कमी है नहीं।
مینجمنٹ کی کمی ہے۔ میں بار بار ویڈیوز میں یہ بات بتاتا ہوں کہ پاکستان میں پانی کی کمی کا جو رونا رویا جاتا ہے، میرے خیال کے مطابق یہ غلط ہے۔ پاکستان میں ہرگز کمی نہیں ہے پانی کی، مس مینجمنٹ ضرور ہے۔ تو پاکستان میں کہیں تو کینال کے نہروں کے ٹوٹنے کا، کہیں اس کے بندش کا، کہیں جھگڑے کا، پانی چوری کا، یہ بڑا مسائل ہے۔ بڑے بڑے کاشتکار، بڑے بڑے ذمہ دار پانی کو چوری کر لیتے ہیں، چھوٹے ذمہ داروں کے پاس پانی نہیں پہنچتا۔ اس کے علاوہ ٹیل کے مسائل ہیں ہمارے پاس، وہاں تک پانی نہیں پہنچ پاتا۔ اس کے علاوہ ہم بند بنانے میں، اس کے علاوہ ہم ڈیمز بنانے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کو مینجمنٹ نہیں کیا جا رہا اریگیشن پرابلمز کو حل کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے ہمیں اس مسئلے کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کھاد اور بیج کے مسائل۔ پاکستان میں کھاد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک FFC ادارہ ہے پاکستان کا، فوجی فرٹیلائزر کارپوریشن، جو پورے پاکستان کو، یہ سب سے بڑا ادارہ ہے۔ ہیں چھوٹے چھوٹے ادارے اور بھی، لیکن یہ سب سے بڑا ادارہ ہے جو کہ ایک بڑی یوریا کھاد یہ بناتا ہے ہمارا یہ ادارہ۔ تو یہ پورے پاکستان کو سپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان باہر سے امپورٹ کرتا ہے، اور بیج جو ہے وہ پاکستان میں اچھا بیج جس سے فصلوں کی پیداواریت بڑھ جائے، اس کی بھی بڑی شدید کمی ہے۔ تو یوں پاکستان بیج بھی باہر سے منگواتا ہے، کھاد بھی باہر سے منگواتا ہے۔ ایک تو ہمیں وقت پر یہ چیزیں ملتی نہیں ہیں، دوسری یہ ہے کہ ہمیں یہ زیادہ کاسٹلی پڑتی ہیں۔ تو اس سے بھی ہماری پیداواریت میں، پیداواری صلاحیت میں، زرعی شعبے میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہے ہمارے پاس نیچرل کلیمٹیز۔ پاکستان میں فی ایکڑ پیداوار کو کم کرنے میں ہماری قدرتی آفات کا بڑا ہاتھ ہے۔ ہر سال تقریباً سیلاب آتا ہے جس سے ہزاروں ایکڑ فصلیں کھڑی تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہر سال بارشوں کی وجہ سے بے شمار گندم جو ہے، اس کے کھیت جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ، اس کے علاوہ طوفان آتے ہیں، اس کے علاوہ زلزلے آتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، زیادہ باری پاکستان میں ہوتی ہے۔ تو یہ قدرتی آفات بھی پاکستان کے زرعی شعبے پر بڑے بھاری ہیں، بڑے ہیوی ہیں۔ اس سے بھی ہم پاکستان کے زرعی شعبے کو باہر نکالنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ دنیا میں بھی یہ مسائل موجود ہیں، تو پھر پاکستان میں ہی کیوں زیادہ؟ درس یہ ہے کہ دنیا قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پری پلاننگ کرتی ہے، جو کہ پاکستان میں اتنی عقل موجود نہیں۔ آئی ایم سوری۔ تو پاکستان جو ہے ہر سال، دیکھیں جب سے پاکستان بنا ہے، ہر سال ہم جانتے ہیں کہ تقریباً جولائی اگست کے مہینے میں سیلاب آتا ہے۔ کبھی آج تک کسی حکومت نے اس بات پر بات نہیں سوچی کہ ہر سال ہی جب یہ سیلاب آتا ہے تو بھائی کسی دن بیٹھ کے اس کی پلاننگ کر لیں، ہاں، اور ہر سال کے آنے والے اس سیلاب کی روک تھام کے لیے کوئی نہ کوئی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سیلاب کو روک دیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ قدرتی آفت ہے، لیکن اس سیلاب کے پانی کو ایک خاص ڈرینیج میں لے کے جایا جا سکتا ہے۔ ایک خاص بہاؤ کی صورت میں اسے سمندر میں ضائع کرنا چاہتے ہیں ہم، ضائع ہی کرنا ہے نا، تو سمندر میں یوں کر کے ضائع کر دیں، یا پھر بہترین طریقہ یہ ہے کہ ڈیم بنا لیں، چھوٹے ڈیم بنا لیں۔ ہمارے پاس اگر وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، بڑے ڈیمز نہیں بنا رہے، تو چھوٹے ڈیمز تو بن سکتے ہیں نا، تو جگہ جگہ چھوٹے ڈیمز بنا لیے جائیں۔ اب ہمارے پاس صوبوں کا جھگڑا ہے، وہ کہتا ہے جی یہاں ڈیم بنے، وہ کہتا ہے جی یہاں ڈیم بنے۔ تو بھائی ایک ملک، ایک صوبے میں 2-3 سال کے لیے 2-4 ڈیم بنا لیں، پھر اگلے صوبے میں 2-4 ڈیم بنا لیں، ایک ایک کر کے بنا لیں۔ ایک صوبے میں ڈیم بنایا، پھر اگلا ڈیم دوسرے صوبے میں بنایا، اگلا ڈیم دوسرے صوبے میں بنایا، تو مینیج ہو سکتا ہے۔ ہماری سیاسی لڑائیاں ہمارے اس شعبے کو، نہ صرف اس شعبے کو بلکہ پورے پاکستان کو ہی برباد کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ قرضوں کی ناکافی سہولتیں۔ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں زرعی شعبوں کو قرضہ بہت کم دیا جاتا ہے۔ پورے پاکستان میں 3 بینک ہیں زراعت کو ڈیل کرنے کے لیے، جبکہ اس کے اگینسٹ میں صنعتی قرضوں کی بات کریں تو پاکستان میں صنعتی قرضے بے شمار ہیں۔ تو صنعتی قرضے لینا آسان بھی ہے زرعی قرضوں کی نسبت۔ تو زرعی قرضے ایک تو لینا مشکل ہے، دوسرا یہ ہے کہ اماؤنٹ بڑی کم ہے، چھوٹی سی مقدار میں ہم اس کو قرضہ دیتے ہیں۔ بڑے بڑے ذمہ دار بڑے بڑے قرضہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، چھوٹے ذمہ داروں کو بیچاروں کو قرضہ نہ ہونے کے برابر ملتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس دقیانوسی کاشتکاری کے طریقے۔ ایک بڑا مسئلہ ہمارا زراعت کا یہ بھی ہے، جس سے ہماری فی ایکڑ پیداوار مسلسل کم ہوتی چلی جا رہی ہے، کہ دنیا آج ساری کی ساری میکنزم پر چلی گئی، مشینری پر چلی گئی، ایڈوانس ہو گئی، انہوں نے جدید مشینیں استعمال کر لیں۔ پاکستان کے آج بھی بے شمار کاشتکار، بلکہ میجورٹی
جو ہے وہ آج بھی پرانے طریقوں سے کام کر رہی ہے۔ آج بھی ہم اگر دھان کی فصل کو لگاتے ہیں تو ہاتھوں سے اس کو ڈپ کر کے لگایا جاتا ہے۔ آج بھی اگر ہم اسپرے کرتے ہیں تو ہاتھ جو ہے اس کے ہینڈ پمپ جو ہے اس سے ہم اس کو اسپرے کر رہے ہیں۔ آج بھی ہم اگر فصل کو کاٹ رہے ہیں تو ہاتھوں سے درانتی کی مدد سے فصل کو کاٹ رہے ہیں، جبکہ آج بھی پاکستان میں ہارویسٹر اور ریپر کسی طریقے سے بہت کم ہیں ہمارے پاس یہ چیزیں۔ اگر آپ دیکھیں پاکستان میں مکئی کو دیکھ لیں، بہت سارے کاشتکار آج بھی مکئی کو ہاتھ سے کاٹ رہے ہیں، ہاتھ سے اس کو نکال رہے ہیں۔ شیلر کی تعداد پاکستان میں کم ہے۔ تو اگر ہم مشینوں کے طریقوں کو استعمال کریں، پرانے دقیانوسی طریقے چھوڑ دیں، آج بھی بہت ساری جگہوں پر جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کے لیے ہمیں مینول طریقہ ہی استعمال کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری پیداوار اتنی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے، پیداوار میں کمی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کسان ناخواندہ ہے۔ تو یہ سارے مسائل، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں کسان ناخواندہ ہے، اور آج کل تو کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، سارے تعلیمی ادارے ہم نے بند کر دیے ہیں۔ اور دیکھیں، حفظ ماتقدم کے طور پر آپ نے اچھا قدم کیا ہے، لیکن پاکستان کا تعلیمی معیار تو پہلے ہی بہت کم ہے، اور ہم نے ادارے بیٹھ کر گھر بیٹھ گئے ہیں آرام سے، اور یہ اعلان کر دیا کہ جی آن لائن سسٹم کے ذریعے پڑھایا جائے۔ کیا پاکستان میں آن لائن سسٹم اتنا کامیاب ہے؟ پاکستان میں تو ہر 2-3 گھنٹے بعد بجلی چلی جاتی ہے، پاکستان میں انٹرنیٹ اتنا سلو چلتا ہے۔ تو پاکستان میں یہ وہ مسائل ہیں۔ پھر ہر آدمی کے پاس لیپ ٹاپ موجود نہیں ہے، ہر بچہ اس لیپ ٹاپ کے سسٹم کو نہیں سمجھتا۔ آج ہم اگر جب پڑھا رہے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کو، میرا تجربہ ہے کہ جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آن لائن پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کی ماں بیٹھی ہوتی ہے، سوالات ماں کر رہی ہوتی ہے، بچہ نہیں کر رہا ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو بچے کو سمجھ نہیں آتی وہ تو پوچھ ہی نہیں رہا آپ سے، جو ماں کو سوال نہیں سمجھ پاتا وہ پوچھ رہا ہے، تو پڑھا رہا ہے آپ بچے کو، پڑھ رہی ہے ماں۔ تو یہ کس طریقے سے پاسبل ہے؟ اگر ہم کسان کو ناخواندہ رہنے دیں گے، کسان کی تعلیم پر توجہ نہیں دیں گے، تو نتیجہ بڑا ہی بھیانک نکلے گا۔ پاکستان تعلیمی معیار میں پیچھے، سٹینڈرڈ میں پھر پیچھے ہے، اور پیچھے چلا جائے گا۔ اور پاکستان کا کسان تو پہلے ہی پڑھا لکھا نہیں ہے، اگر کہیں تھوڑا بہت پڑھا لکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو یہ بھی سٹینڈرڈ بہت کم ہے۔ اگر ہم پاکستان کے کسان کو خواندہ نہیں کریں گے تو زرعی مسائل آئیں کہ فی ایکڑ پیداوار مسلسل کم ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس عدل بدل کا فقدان ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نئی چیز ہے اسٹوڈنٹ۔ تو اسٹوڈنٹ، زمین کا ایک اصول ہے کہ اگر ہر سال ایک ہی فصل کاشت کی جائے تو اس کی زرخیزی میں کمی آ جاتی۔ مثلا اگر ہر سال گندم ہی کاشت کی جاتی رہے تو اس زمین کی زرخیزی میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر آپ کبھی گندم کاشت کرتے ہیں، کبھی اس کی جگہ پر کوئی اور چیز کاشت کرتے ہیں، کبھی آپ چاول کاشت کرتے ہیں، اور اگلے سال آپ چاول کی جگہ پر آپ اس کی جگہ پر کپاس لگا لیتے ہیں، تو اگر گندم کی جگہ پر مکئی لگا لی جائے، چاول کی جگہ پر کپاس لگا لی جائے، کبھی کوئی چیز، کبھی ہم اس پر ویجیٹیبلز کاشت کر لیں، کبھی ہم اس پر کوئی اور چیز کاشت کر لیں، تو اگر ہم فصلوں کو ہر سال چینج کرتے رہیں، آج اس زمین پر یہ فصل ہے، اگلے سال اس زمین پر کوئی اور فصل کاشت کریں، تو ہماری پروڈکٹیوٹی میں اضافہ اس لیے ہو جائے گا کہ زمین کی زرخیزی برقرار بھی رہتی ہے اور بڑھتی بھی ہے۔ ایک ہی فصل ہر سال کاشت کرنے سے زمین کی زرخیزی میں کمی آتی ہے۔ تو پاکستان میں یہ بھی بڑا فقدان ہے کہ ہم ہر سال زمین کو اسی فصل کے لیے مجبور کر رہے ہیں پیدا کرنے کے لیے جو ہمارے باپ دادا آبا و اجداد پیدا کر رہے ہیں، ہم اس میں چینج نہیں لے کے آ رہے۔ اور آخر پر ہے اسٹوڈنٹ نباتاتی امراض۔ پاکستان میں ہر سال سنڈیوں کی وجہ سے، کیڑے مکوڑوں کی وجہ سے بے شمار فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا 2020 میں پاکستان میں ٹڈی دل کا جو حملہ ہوا، اس نے بڑی فصلوں کو تباہ کر دیا، بلکہ اس نے تو درختوں کو بھی اجاڑ کے رکھ دیا۔ تو پاکستان میں یہ نباتاتی امراض جو کہ قدرتی ہیں، اس پر بھی توجہ دینے کی شدید ضرورت ہے۔ ان چیزوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کی جو نقصانات کا ازالہ ہے اس کا کچھ نہ کچھ سوچا جا سکتا ہے۔ ماہرین ہمارے پاس بہترین موجود ہے۔ یہاں میں بتاتا چلا جاؤں کہ پاکستان کے پاس دنیا کے بہترین دماغ موجود ہیں، کام صرف لینے کی بات ہے۔ اگر آپ ان کو سے کام لیتے ہیں تو پاکستان میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جسے ٹیکل نہ کیا جا سکتا ہو۔ تو پاکستان کے یہ وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہماری فی ایکڑ پیداوار مسلسل کم ہے دوسرے ملکوں کی نسبت۔ امریکہ کو کمپیئر کر کے دیکھ لیں، باقی ملکوں کو کمپیئر کر کے دیکھ لیں، پاکستان کی پیداواریت بہت کم ہے۔ تو اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، اگر ہم ان مسائل پر قابو پا لیں تو ان کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے زرعی پیداوار کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اس سیکٹر کو کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ تعالی العزیز اس پر ایک اور ویڈیو لے کے آؤں گا کسی وقت۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہماری ان ویڈیوز سے آپ کو استفادہ ہو رہا ہے۔ جانے سے پہلے آپ کو یاد کروانا ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے، بہت شکریہ، نہیں کیا تو ابھی کر لیں، اور
بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز فوری طور پر آپ تک اس کا نوٹس پہنچتا رہے اور آپ کو ٹریس کرنے میں آسانی رہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے اسٹوڈنٹ کہ ہمارے اس چینل کے بارے میں کامنٹس ضرور کیا کریں، ہماری پولنگ بھی ہو رہی ہے آج کل، تو آپ پول ضرور کیا کریں، ہماری ویڈیوز کے بارے میں بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو یہ کیسی لگی، اپنے دوستوں کو ضرور بتایا کریں، آگے فارورڈ کر دیا کریں۔ علم کو پھیلانا ایک بڑی نیکی ہے۔ تو حاضر رہے ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام۔